नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नवा पारा सूरत इनफाल आयत नंबर 35 से 40। लफ्ज़ी तर्जुमा वमा काना, और ना थी सलातुहुम उनकी नमाज, इंदल बैती काबा के नज़दीक, इल्ला मगर मुक़ाअन सीटियाँ बजाना, व तस्दियाता और तालियाँ बजाना। अस्तग़फ़िर। फ़ज़ूक़ू पस चखो अज़ाबा अज़ाब, बिमा इस सबब के कुंतुम तुम थे तकफ़ुरून कुफ़र करते। इन्नल्लज़ीना बेशक जिन लोगों ने काफ़रू कुफ़र किया, युनफ़िकूना वो खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने माल, लियसुद्दू ताकि वो रोके, अन सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह से, फसयुनफ़िकूनहा पस वो खर्च करेंगे इनको, सुम्मा फिर तकूनु होगा, अलैहिम इन पर, हसरतन अफ़सोस, सुम्मा फिर युग़लबून फिर वो मग़लूब हो जाएंगे। वल्लज़ीना और वो लोग जो काफ़रू काफिर हैं, इला जहन्नम जहन्नम की तरफ युहशरून इकट्ठे किए जाएंगे, लियमीज़ा ताकि जुदा कर दे अल्लाह खबीसा नापाक को मिनत तय्यब पाक से, वयजअला और कर दे खबीसा नापाक को, बाज़ुहु इसके एक को, अला बाज़िन दूसरे पर, फयरकुमाहु फिर एक ढेर बना दे इसको, जमीन सबको, फयजअलहु फिर डाल दे इसको, फी जहन्नम जहन्नम में, उलाइका यही वो लोग हैं, हुमुल खासिरून जो खसारा पाने वाले। कुल कह दीजिए लिल्लाज़ीना उन लोगों को जो काफ़रू काफिर हैं, इन अगर यंताहु अगर वो बाज आ जाएं, युगफर तो माफ़ कर दिया जाएगा, अलहुम उनके लिए, माँ कद तहकीक जो सलफ़ गुज़र चुका, वइन और अगर याऊदू फिर वो फिर करेंगे, फ़क़त तो बेशक मज़द जारी हो चुका, सुन्नतुल अव्वलीन तरीक़ा अगले लोगों का, वक़ातिलूहुम और लड़ो इन लोगों से, हत्ता यहाँ तक के ला तकूना ना रहे फितना तुम कोई भी फितना, व यकून और हो जाए अद्दीन दीन कुल्लुहु सब का सब, लिल्लाहि अल्लाह के लिए। फ़इन पस अगर इंतहाउ व बाज आ जाएँ, फ़इन्नल्लाह तो बस बेशक अल्लाह ताला, बिमा उसके साथ यामलून जो वो अमल करते हैं, बसीर देखने वाला है। वइन और अगर तवल्लौ वो रूगर्दानी करें, फ़अलमू तो जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, मौलाकुम तुम्हारा दोस्त है, नेमल मौला पस क्या ही अच्छा दोस्त, व नेमल नसीर और क्या ही खूब मददगार। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा नवा पारा मुकम्मल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला में इसके हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फरमाया और इनकी नमाज इस घर के पास सीटियाँ बजाने और तालियाँ बजाने के सिवा कुछ नहीं होती, सो अज़ाब चुको इस वजह से कि जो तुम कुफ़र करते थे। यानी वो लोग काबा के पास ऐन हरम में नाउज़ बिल्लाह तालियाँ पीटते और सीटियाँ बजाते और इसे अपनी नमाज, अल्लाह की इबादत और इसके कुर्ब का ज़रिया करार देते। इस्तग़फ़ार। अफ़सोस कि अब मुसलमानों ने भी नमाज़ें और कुरान छोड़कर आशिकाना इशार, सीटियों और तालियों के मजमूए कवाली की को जो है वो तरीक़त और मार्फत का नाम देकर रूह की ग़ज़ा करार दे रखा है। बेशुमार लोग इसे तसव्वुफ़ का अहम रुकन करार देकर सिर्फ सीटियों और तालियों ही पर इक्तफ़ा नहीं करते, बल्कि बाकायदा मुर्शद के इर्द गिर्द तवाफ़ और रक़्स करके इसे अपनी नमाज समझते हैं और बरमला कहते हैं। इस्तग़फ़ार। नमाज आबदा सजदा सजूद अस्त, नमाज आशिक़ां कुल्ली वजूद अस्त। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह की कसम जब तक मुसलमान तसव्वुर शेख का शिर्क और सूफ़ियों की इबादत के या खुद साख्ता तरीक़े और मौसीकी और रक़्स जैसी दिल में नफाक पैदा करने वाली खराफात तर्क नहीं करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अरकान ईमान और इस्लाम की पाबंदी ख़ुसूसन जहाद नहीं करते, कभी दुनिया में सर नहीं उठा सकते, हमेशा ज़िल्लत और ख्वारी ही इन पर मुसल्लत रहेगी। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह के पास जमा होकर सीटियाँ और तालियाँ बजाते थे ताकि मुसलमान खुशू और खजू के साथ नमाज ना पढ़ सके। फिर इस पर दावा ये कि अगर मुसलमानों का दीन सच्चा है तो फिर हम पर अजाब क्यों नाजिल नहीं होता। गालिबन वो ये समझते थे कि अजाब सिर्फ आसमान से पत्थरों की शक्ल में आया करता है जो खर्क़े आदत के तौर पर वाक़या हो। हालांकि ग़ज़वा बदर में इनकी शिकस्त फाश अल्लाह का ऐसा अजाब था जिसने कुफ़र और काफरों की कमर तोड़ कर रख दी
گویا انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ جنگ ہی اللہ کا عذاب بن کر ان پر مسلط ہونے والی ہے، یا یہ کہ ان کی دعا کی قبولیت کا وقت اب آ چکا ہے اور تقدیر الہی کا فیصلہ ان کے خلاف صادر ہونے والا ہے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اس عذاب سے مراد کفار قریش کا بدر کے دن عبرت ناک قتل اور ذلت آمیز قید ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو بدر کے کنووں میں سے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا۔ پھر آپ اس کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہوئے اور ان کفار قریش کو ان کے نام اور ان کے باپوں کے نام سے پکارنے لگے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا اب تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ بس اب بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچ پا لیا۔ کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، بس ان قریب وہ انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر افسوس کا باعث ہوں گے، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا جہنم کی آگ میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے، ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے، تو کچھ لوگ جن کے باپ بیٹے اور بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے وہ سب ابو سفیان اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی کہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اسی قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر لیں، لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آئے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بعد میں بھی جب تک مسلمان اللہ کے احکام پر کاربند رہے اور انہوں نے جہاد کی تیاری میں کوئی کوتاہی نہ کی تو ان کے خلاف جنگ کے لیے خرچ کیے ہوئے کفار کے اموال ہمیشہ ان کے لیے باعث حسرت ہی بنے اور وہ ہمیشہ مغلوب ہی ہوئے۔ بے شک فرمایا تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور پاک کو اس کے بعض کو بعض پر رکھے، بس اسے اکٹھا ڈھیر بنا دے پھر اسے جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس آیت کا تعلق اوپر والی آیت سے ہے اور معنی یہ ہے کہ تمام اہل کفر جہنم میں جمع کیے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مومنوں سے الگ کر دے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اہل کفر اپنا مال اسلام کے خلاف کارروائیوں میں خرچ کریں، خرچ تو کریں گے، وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں حسرت کا باعث بنے گا، اور مسلمان اپنا جو مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جزا کے اعتبار سے اسے مشرکوں کے اس مال سے الگ کر دے گا کہ جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت نعوذ باللہ اور ان کے خلاف جنگ پر صرف کریں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو جہنم میں اس طرح اکٹھا کر دے گا کہ مارے ازدحام کے ایک دوسرے پر لدے ہوں گے۔ فرمائیں ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا انہیں بخش دیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی کریں گے تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر ہی چکا ہے۔ باز آ جانے میں یہ بھی شامل ہے کہ اسلام لا کر اپنی حالت بھی بدلیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھے عمل کیے تو اس سے جاہلیت کے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے اسلام میں برے عمل کیے تو اس سے پہلے اور بعد کے تمام اعمال کا مواخذہ ہوگا۔ فرمایا ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ اہل کفر و شرک سے جنگ کرو یہاں تک کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے، کافروں کی طرف سے مسلمانوں کی آزمائش کا دور ختم ہو جائے اور ایک اللہ کی عبادت عام ہو جائے جس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اگر مشرکین کفر و معاصی سے ظاہری طور پر باز آ جائیں تو تم لوگ بھی جنگ کرنے سے رک جاؤ، ان کے باطنی اعمال کو اللہ جانتا ہے، وہی ان کا حساب کرے گا اور ان کے کیے گئے مطابق انہیں بدلہ دے گا۔
سو توبہ میں فرمایا پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہمارے پاس آئے تو ایک آدمی نے کہا کہ فتنے میں لڑائی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے لڑائی کرتے تھے اور ان میں ٹھہر جانا ہی فتنہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تمہاری ملک و سلطنت کی جنگ کی طرح نہیں تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت تک کے لیے تلوار دے کر بھیجا ہے، حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہونے لگے اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے، اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دی گئی ہے جو میرے طریقے کی مخالفت کرے، اور جو شخص جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ فرمایا اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے، اور وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسبی اللہ۔ مسلمانوں ہی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر کفار اور مشرکین ایمان نہیں لاتے اور کفر و معاصی سے باز نہیں آتے تو تم لوگ اس یقین کے ساتھ زندہ رہو کہ تمہارا حامی و ناصر اللہ ہے، اور جس کا حامی و ناصر اللہ ہو اسے کون مٹا سکتا ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس احد کے دن مشرکوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک گروہ کو درے پر مقرر فرما کر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا، اور فرمایا تم اسی جگہ ڈٹے رہنا، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا، اور اگر یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے پھر بھی اپنی جگہ چھوڑ کر ہماری مدد نہ کرنا۔ ہمارا مقابلہ ہوا تو دشمن بھاگ اٹھا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بھی اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھی۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر دڑے پر مقرر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا غنیمت غنیمت۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہ ہلنا، اور ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کو شکست سے بدل دیا اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا لوگوں میں ابن قحافہ یعنی ابو بکر موجود ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی جواب نہ دو۔ اس نے کہا کیا لوگوں میں ابن خطاب موجود ہیں؟ جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگا گویا یہ سب لوگ قتل ہو گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو میری بات کا جواب ضرور دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تیرے لیے باقی رکھا ہے تاکہ تجھے غم و حزن لاحق ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ بلند کیا نعوذ باللہ حبل بلند ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جواب دو۔ صحابہ نے عرض کی ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہو کہ اللہ ہی اعلیٰ اور اجل ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جواب دو۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ فرمایا یہ کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا یہ دن جنگ بدر کے دن کا جواب ہے، اور لڑائی کنویں کے ڈول کی طرح ہوتی ہے، تم دیکھو گے تمہارے کچھ لوگوں کا مسئلہ کر دیا گیا ہے مگر اس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا اور نہ یہ بات مجھے بری لگتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔